अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रशीदुद्दीन। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। जगन मोहन रेड्डी की रिहाई के लिए 2 करोड़ अवामी दस्तखतों के साथ सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी। वाईएस विजय लक्ष्मी नई दिल्ली रवाना। स्वामी कमलानंद भारती को पुलिस तहवील में लेने की तैयारियां। अकबर ओवैसी से पुलिस निर्मल की पूछताछ जारी। सिपाहियों की मौत का बदला लिया जाएगा, हिंदुस्तानी फौजी सरबराह का बयान। हॉकी लीग में पाकिस्तानी टीम को रोक देने का मुतालबा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की रिहाई के लिए एक तरफ कानूनी लड़ाई जारी है तो दूसरी तरफ पार्टी ने मुल्क के दस्तूरी सरबराह से इंसाफ की अपील की है। 2 करोड़ से जायद अवाम की दस्तखतों पर मुश्तमिल याददाश्त के साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कायदीन नई दिल्ली रवाना हो गए। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने शाम में मुलाकात का वक्त दिया है। इससे कबल पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजयम्मा की सदारत में कायदीन का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर जमहूरिया को पेश की जाने वाली याददाश्त को क़तइयत दी गई। वाईएस विजयम्मा, जिन्हें वाईएस विजय लक्ष्मी भी कहा जाता है, उनके हमरा पार्टी के अरकान असम्बली और सीनियर कायदीन नई दिल्ली रवाना हुए। वाज़ेह रहे कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी गैर महसूब असासजात के मुकदमे में चंचलगुड़ा जेल में हैं और सीबीआई इस मामले की तहकीकात कर रही है। जगन की जमानत पर रिहाई के लिए दाखिल करदा दरखास्तें कई बार मुस्तरद हो चुकी हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस हुकूमत सियासी इंतकामी जज्बे के तहत जगन की रिहाई में रुकावट पैदा कर रही है। स्वामी कमलानंद भारती, जिन्हें पुलिस ने इश्तियालंगेज तकरीर के मुकदमे में गिरफ्तार किया है, तहकीकात के लिए अपनी तहवील में लेने की तैयारी कर रही है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी की मुबैना इश्तियालंगेज तकरीर के खिलाफ 8 जनवरी को इंदिरा पार्क पर मुनक़िदा एहतजाजी धरने में स्वामी कमलानंद ने इश्तियालंगेज तकरीर की थी और मुसलमानों के बारे में मुबैना तौर पर इश्तियालंगेज रिमार्क्स किए थे। मजलिस बचाओ तहरीक पर बाज़ दीगर तंजीमों की शिकायत पर पुलिस ने दबीरपुरा और मीर चौक पुलिस स्टेशनों में मुकदमात दर्ज किए थे। स्वामी कमलानंद को श्रीसैलम से गिरफ्तार करके कल हैदराबाद लाया गया, जहां मुकामी मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन तक अदालती तहवील में देते हुए चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया। पुलिस अब इस मामले में तहकीकात और पूछताछ के लिए अपनी तहवील में लेने की तैयारियां कर रही है। इस सिलसिले में अदालत में दरख्वास्त पेश की जाएगी। दूसरी तरफ आदिलाबाद में निर्मल पुलिस की जानिब से मजलिसी लीडर अकबर ओवैसी से आज मुसलसल चौथे दिन भी पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। कल पूछताछ के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और क़ै हो गई थी। उन्होंने पेट में तकलीफ की शिकायत की। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों ने उनका मायना किया। पुलिस ने पूछताछ के लिए 5 दिन तक उन्हें अपनी तहवील में लिया है। ये मुद्दत कल ख़त्म हो जाएगी। तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन ने दावा किया है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से इशारे मिले हैं कि रियासत की तकसीम यकीनी है। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की जानिब से तेलंगाना मसले पर 28 जनवरी से कबल वाज़ेह ऐलान करने से मुताल्लिक़ दी गई मोहलत से 14 रोज़ कबल ही 2 रियासती वज़रा और एक MP ने यह दावा किया कि हमें मरकज़ से ऐसे इशारे मिले हैं कि रियासत को तकसीम किया जाएगा, मगर मरकज़ इस बात पर गौर कर रहा है कि शहर हैदराबाद को 10 साल तक के लिए 2 नई रियासतों का मुश्तरका सदर मुकाम बनाया जाए। रियासती वज़ीर लेबर डी नागेंद्र ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात कही। नागेंद्र के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज डी श्रीधर बाबू ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम बहुत जल्द अमल में आएगा, जो इलाके के अवाम का देरीना मुतालबा है, जो बहुत जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। उन्होंने कहा कि हमें वाज़ेह इशारे मिले हैं कि मरकज़ नई रियासत की तश्कील के लिए सरगर्म अमल है। रियासत के सदर मुकाम के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश की तकसीम से मुताल्लिक़ तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन के दावे के बाद सीमा आंध्रा कायदीन ने जारहाना रुख इख्तियार करते हुए धमकी दी है कि अगर मरकज़ मुत्तहदा रियासत की बरकरारी में नाकाम रहता है तो वो ओहदों से मुस्तफ़ी हो जाएंगे।
ریاستی وزیر انفراسٹرکچر و سرمایہ کاری جی سینیواس راؤ نے وشاکھاپٹنم میں یہ اعلان کیا کہ وہ ریاست کو متحد رکھنے کے لیے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے اور احتجاج منظم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم سے متعلق ہمیں کوئی اشارے نہیں ملے ہیں۔ اگر یہ اشارے مثبت ثابت ہوں تو ہم عہدوں سے سبکدوشی اختیار کرتے ہوئے احتجاجی تحریک منظم کریں گے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ رکھنے کے لیے مزید متاثر کن اسکیمات کو روشناس کراتے ہوئے مجلس کے حکومت اور پارٹی پر کی جانے والی تنقیدوں کا مؤثر جواب دینے کی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ ریاست میں کانگریس کے لیے سب سے بڑا خطرہ وائیسآر کانگریس پارٹی ہے اور وہ کانگریس پارٹی کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ عام انتخابات میں کانگریس پارٹی کو 36% سے زیادہ ووٹ حاصل ہوئے۔ حالیہ 52 اسمبلی اور 2 لوک سبھا کے ضمنی انتخابات میں کانگریس پارٹی کے ووٹوں کا تناسب گھٹ کر 18% تک پہنچ گیا ہے۔ کانگریس کی تائید سے دستبرداری کے بعد مجلس کانگریس کو فرقہ پرست اور چیف منسٹر کو اقلیت دشمن قرار دیتے ہوئے حکومت اور پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی وائیسآر کانگریس پارٹی اور مجلس کا مقابلہ کرنے کے لیے اقلیتوں کی مکمل تائید اور کانگریس کے ساتھ برقرار رکھنے کی حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں۔ SC/ST طبقات کے لیے سب پلان بنانے کے بعد اقلیت اور BC سب پلان بنانے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی کانگریس کو تائید برقرار رکھنے کے لیے مزید متاثر کن فلاحی اسکیمات کو روشناس کرانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اقلیتی بہبود کمشنریٹ کا قیام بھی اسی منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ باوثوق ذرائع نے بتایا کہ چیف منسٹر اعلیٰ عہدیداروں سے اقلیتوں کی ترقی و بہبود کے لیے نئی اسکیمات کے بشمول بجٹ میں معقول اضافہ کرنے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صدر تلگو دیشم پارٹی این چندر بابو نائیڈو جو اپنی طویل پدیاترا میں آ رہا ہوں آپ کے لیے کے دوران ضلع کھمم کا دورہ کر رہے ہیں، اعلان کیا کہ اگر وہ ریاست کے دوبارہ چیف منسٹر بن جائیں گے تو جس فائل پر وہ پہلی دستخط کریں گے وہ کسانوں کے قرضوں کی معافی سے متعلق ہوگی۔ نائیڈو نے نیو لکشمی پورم سے اپنی یاترا کا آغاز کیا اور 10 کلومیٹر تک مختلف علاقوں کی پدیاترا کرتے ہوئے سماج کے مختلف طبقات سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے یاترا کے دوران پونگل اور سنکرانتی فیسٹیول کی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ضلع کرشنا سے تعلق رکھنے والے پارٹی کے سینئر قائدین اور ارکان مقننہ سے بھی گفتگو کی۔ نائیڈو نے کہا کہ کسان کافی پریشان ہیں، برقی کی غیر یقینی صورتحال کے سبب ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ حکومت 7 گھنٹے برقی سربراہی کے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کسان قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ انہیں دوبارہ ریاست کا چیف منسٹر منتخب کریں۔ چیف منسٹر بنتے ہی ان کا پہلا کام کسانوں کے قرضوں کو معاف کرنا ہوگا۔ حکومت کی جانب سے ریاست کے ائمہ، مساجد اور مؤذنین کو تنخواہوں کی ادائیگی کی اسکیم پر عمل آوری کے سلسلے میں وقف بورڈ کے ذریعے لائے عمل کو قطعیت دی جا رہی ہے۔ ریاست بھر میں مساجد اور ان کی آمدنی کا سروے کرایا جا رہا ہے تاکہ کم آمدنی والے مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کو تنخواہ یا پھر نذرانے کے طور پر ماہانہ مشاہرہ ادا کیا جا سکے۔ وقف بورڈ نے اس سلسلے میں سروے کا کام شروع کر دیا ہے۔ توقع ہے کہ جاریہ ماہ کے اختتام تک یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ صدرنشین وقف بورڈ مولانا سید شاہ افضل بیابانی خسرو پاشا نے سیاست کو بتایا کہ ریاست بھر کی درج اوقاف اور دیگر مساجد اور ان کی آمدنی پر مشتمل سروے کا آغاز کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی ائمہ، مساجد اور مؤذنین کو تنخواہ یا کسی اور شکل میں ماہانہ امداد فراہم کرنے کے حق میں ہیں۔ سپریم کورٹ نے ائمہ اور مؤذنین کو تنخواہوں کی ادائیگی کی ہدایت دی ہے۔ کرناٹک کی BJP حکومت ائمہ کو 8,000 اور مؤذنین کو 6,000 روپے ماہانہ بطور نذرانہ ادا کر رہی ہے۔ مولانا افضل بیابانی نے بتایا کہ سروے کی تکمیل کے بعد تمام تفصیلات حکومت کو پیش کی جائیں گی اور حکومت اس کے لیے درکار فنڈ وقف بورڈ کو جاری کرے گی۔ ہندوستان کے فوجی سربراہ جنرل بکرم سنگھ نے حالیہ عرصے میں خط قبضہ پر ایک ہندوستانی سپاہی کی ہلاکت اور اس کا سر قلم کر دیے جانے کے بعد پاکستان کو واضح وارننگ دی ہے کہ ہندوستان اپنی مرضی کے وقت
اور مقام پر انتقامی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے ہندوستانی سپاہی کا سر قلم کر دینے کے واقعے کو ناقابل قبول اور ناقابل معافی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فوج سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ جارحانہ انداز میں جواب دے۔ جنرل سنگھ نے سخت لب و لہجے میں کہا کہ گزشتہ 6 جنوری کو خط قبضہ پر جموں کشمیر کے میدھر علاقے میں 2 ہندوستانی سپاہیوں کی ہلاکت پاکستانی سپاہیوں کی ایک منصوبہ بند اور سوچی سمجھی حرکت تھی۔ یوم افواج کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سنگھ نے کہا کہ خط قبضے پر ہندوستانی چوکیوں پر پاکستانی فائرنگ کا ہندوستان نے نپاتلا اور مثبت جواب دیا ہے۔ اسی دوران جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں خط قبضے پر ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے بریگیڈیئر سطح کے عہدیداروں کی فلیگ میٹنگ منعقد ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان لڑائی بندی کی خلاف ورزی اور حالیہ عرصے میں 2 ہندوستانی سپاہیوں کی ہلاکت کے واقعے پر ہندوستانی فوج نے پاکستان سے پرزور احتجاج کیا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر پاکستان کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بی جے پی قائدین ارون جیٹلی اور سشما سوراج سے بات کی۔ انہوں نے تیقن دیا کہ صورتحال سے نمٹنے کے معاملے میں اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ قومی سلامتی کے مشیر شیو شنکر مینن لائن آف کنٹرول کی صورتحال کے بارے میں انہیں تفصیلات سے واقف کرائیں گے۔ پاکستانی سپاہیوں نے 8 جنوری کو ہندوستانی سپاہی لانس نائک ہیمراج کا سر قلم کر دیا تھا۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے مابین کشیدگی بڑھ گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ منموہن سنگھ نے راجیہ سبھا میں قائد اپوزیشن ارون جیٹلی اور لوک سبھا میں قائد اپوزیشن سشما سوراج سے کہا کہ اپوزیشن قائدین سے رابطہ قائم کیے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہندوستان نے اعلان کیا کہ پاکستان کے 65 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو واگا سرحد پر آمد پر ہی ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ اس عمل کا 15 جنوری سے آغاز ہوگا۔ دونوں ملکوں کے مابین ویزا قوانین میں نرمی پیدا کرنے کے معاہدے کے تحت ایسا ممکن ہو سکا ہے۔ کہا گیا ہے کہ آمد پر ویزا کی سہولت کسی دوسرے بارڈر پوائنٹ پر دستیاب نہیں رہے گی اور پاکستان کے سینئر شہریوں کو 45 دن کا واحد داخلے کا حامل 5 مقامات کے لیے کارکرد ویزا جاری کیا جائے گا۔ معمر شہریوں کو پولیس رپورٹنگ سے بھی استثناء حاصل رہے گا، جو دوسرے پاکستانیوں کے لیے لازمی ہے۔ ہندوستانی ہائی کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین نئے ویزا معاہدے پر عمل آوری کے آغاز کے بعد اب واگھا اٹاری امیگریشن چیک پوسٹ پر 65 سال سے زائد عمر والے پاکستانی شہریوں کی آمد پر ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ اس ویزا سے صرف اپنے رشتہ داروں یا دوستوں سے ملاقات کے لیے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ کاروباری، طبی امور، کانفرنس، روزگار، مذہبی سفر یا کسی دوسرے مقصد کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ویزے کے حامل افراد جموں کشمیر، پنجاب، کیرلا اور دوسرے ممنوعہ مقامات کا دورہ نہیں کر سکیں گے۔ ہندوستانی نژاد سیاستداں حلیمہ یعقوب نے سنگاپور پارلیمنٹ کی پہلی خاتون اسپیکر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ وہ مائیکل پامری کی جانشین ہوں گی، جنہیں اپنے زائد ازدواجی تعلقات کی بنا پر عہدے سے مجبوراً مستعفی ہونا پڑا۔ نیوز ایشیا چینل کے بموجب 58 سالہ حلیمہ یعقوب نے کل سے پہر ایوان کے اجلاس کے آغاز کے موقع پر اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ کل ہی وہ مملکتی وزیر سماجی خاندانی بہبود کے عہدے سے مستعفی ہوئی تھیں۔ وزیر اعظم سنگاپور لی سین نے انہیں نامزد کیا تھا تاکہ وہ اسپیکر منتخب ہوں۔ حلیمہ یعقوب سابق میں لیبر وکیل رہ چکی ہیں۔ وہ حکمراں پیپلز ایکشن پارٹی کی ایم پی ہیں۔ انہوں نے 2001 میں میدان سیاست میں قدم رکھا ہے۔ انڈین ہاکی فیڈریشن نے ہاکی انڈیا کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہاکی انڈیا لیگ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شرکت کو فوراً روک دے، جیسا کہ پاکستان کی جانب سے ہندوستانی سپاہیوں کے قتل کے بعد کیے جانے والے احتجاج میں یہ شامل ہے۔ 8 جنوری کو پاکستان کی جانب سے جموں کشمیر کے پونچھ علاقے میں 2 ہندوستانی سپاہیوں کے قتل کے بعد انڈیا ہاکی فیڈریشن نے پہلے کھیلے جا رہے ہاکی لیگ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شرکت کو فوراً روک دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہاکی انڈیا جو کہ لیگ کا اہتمام کر رہی ہے، اس نے پاکستانی کھلاڑیوں کو اس لیگ میں شرکت کی اجازت دی ہے،
لیکن انڈین ہاکی فیڈریشن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کے پی ایس گل نے ہاکی انڈیا لیگ کے چیئرمین نریندر بترا اور ارون جیٹلی سے مطالبہ کیا کہ وہ لیگ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شرکت کو فوراً روک دے۔ قبل ازیں ممبئی میں شیو سینا نے پاکستانی کھلاڑیوں کو پریکٹس سیشن میں شرکت سے روک دیا تھا اور ان کے خلاف نعرے بازی کی تھی۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔